come and visit us in Pakistan. It's a very exciting place to be. Really, it's a very rich country. It's very scenic. Ours is more than 5,000 years old history, rich civilization, Gandhara and Buddhist civilization. Ours is a country which one very, very important religion was born, and I'm talking about Hinduism. शरीक हो रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब हामिद बाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। आपका शुक्रिया, थैंक यू। सर, खबरें जो हैं वो वैसे तो काफी हैं, मुल्क के बाहर से भी मुल्क के अंदर से भी, लेकिन एक दो खबरें ऐसी हैं जिस पर मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी। एक तो सर, जो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब अब आए हैं, वो आपको पता है कि यूएनजी में जो प्राइम मिनिस्टर भी गए उनके साथ भी, उन्होंने कुछ बहुत ही अहम बातें की, जिसमें आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है उसमें टूरिज्म की बात की, लोग आए, उन्होंने कहा लोग पाकिस्तान आए, और साथ उन्होंने फिर कुछ मज़ाहिब का जिक्र किया कि देखें यहाँ पर जो है कितने बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, टेक्सला यूनिवर्सिटी है। तो ये तो जबरदस्त सर है, तो सब कुछ सच, लेकिन मेरा सवाल बैरिस्टर साहब आपसे ये होगा कि ये सब तो 75 ईयर्स से है, तो ये तो उलटने काम होता रहा, यानी हम टूरिज्म क्यों नहीं ला सके, लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए पाकिस्तान? पहली बात तो ये है कि इस तरह की चीज़ पे टूरिज्म ले आना या लोगों को कहना कि आप आके विजिट करें, उसके लिए ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ होना ज़रूरी होता है। पहली बात ये है कि ये जो बात इन्होंने की है ये खुद पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से एक इंतहाई जो है वो कंट्रोवर्शियल बात है, और ये साबित करती है कि अब ये लोग जो है ना वो मुल्क को बंद गली में बंद करने के बाद अपने हाथों से अब एक नया जो है ना वो शक्ल इख्तियार करना चाहते हैं, एक नया रूप धार के तो फिर सामने आना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल वर्जन है और जिस पे हम अक्सर बात करते हैं वो ये है कि वो कहते हैं जी हमारा तो पहली बात है कि हिस्ट्री 1947 से शुरू होती है, उससे पहले जो कुछ भी था उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और उससे हमारा ताल्लुक इसलिए नहीं है कि हम पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है नहीं है, ये हम इस नुक्ता नज़र से देखते हैं कि हम मुसलमान पहले हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो पहली हिस्ट्री है वो इस्लामिक हिस्ट्री है जो मक्का मदीना से शुरू होती है 1400 साल पहले, और उससे जो है वो हम इनहेरिट करते हैं कि इस्लाम के नाम पे या इस्लाम के बैनर तले जिन जो सुल्तनतें कायम हुई, उन्होंने जो फतूहात की, उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए, वो सब ये आन करते हैं और कहते हैं कि ये दरअसल हमारे कारनामे हैं। जब कोई कहता है कि हमने अंदलस फतह किया था तो ये कहते हैं कि हम लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कहते कि वो कोई मराकश या अरब के लोग थे, वो कहते हैं हमने अंदलस फतह किया था, या हमने जो है वो फलां मुल्क पे हमला किया था, या हमने इराक में इतनी बड़ी लाइब्रेरी तामीर कर दी थी, या हमने उसको वो अपनी हिस्ट्री को इस तरीके से पेश करते आ रहे हैं गुज़श्ता 70-75 साल से, जिसका मतलब ये है कि ये हिस्ट्री शुरू वहाँ से होती है और उसको आके तो वो फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं कि 47 के बाद हमने इसी हिस्ट्री के तनाज़र में जो है एक अलग मुल्क क्रिएट किया, और वो अलग ग्रुप जो उन्होंने मुल्क जो क्रिएट किया उसको फिर वो साथ में मोहम्मद बिन कासिम के साथ जोड़ते हैं कि ये एक तसलसल था, जिसके नतीजे में जाके तो हमने ये कहा कि बर सगीर के अंदर दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए जिसको सादा ज़बान में दो कौमी नज़रिया कहते हैं। तो दो कौमी नज़रिए का मतलब ये है कि आपके जो हिस्ट्री है, आपकी जो फतूहात हैं, आपके जो हीरो हैं, आपके जो मुक़द्दस मकामात हैं, उनका हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात, उनके हीरोज़ और उनसे जो है तसादम है। और यही बात है जो पाकिस्तान के फाउंडर ने मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो रिपीटेडली कही, और यही वो बात है जो इसके आइडियोलॉग जो हैं वो रिपीटेडली कह रहे हैं। और कल तक जहाँ तक हमारी इतला है केयर टेकर हुकूमत से पहले यही बात थी, यही पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी थी।
اس کا ایک پہلو یہ ہے. اب اچانک ایک کیئر ٹیکر حکومت آ گئی تو اس کی ایک نئی پالیسی سامنے آ گئی کہ نہیں جی ہم تو 5000 سالہ پرانی تاریخ رکھتے ہیں. بھائی وہ 5000 سالہ پرانی تاریخ جو ہے اس کے خلاف آپ لوگوں نے بہت بڑی بغاوت کر کے تو ایک نئی تھیوری کریٹ کی کہ ہمارا تو اس تاریخ کے ساتھ تصادم ہے, یہ تو بت پرستی, شرک اور کفر کی تاریخ ہے, تو ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں. تو اس کے نتیجے میں آپ نے جو ہے وہ ایک ملک کریٹ کیا جو آپ کے اپنے دو قومی نظریے کے لیے ایک موت کا پیغام ہے. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کی تاریخ 5000 سالہ پرانی تاریخ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہندوؤں کی تہذیب تھی, بدھسٹ تہذیب تھی, جو ہماری یونیورسٹیز تھی جیسے آپ نے کہا ٹیکسلا یا منجو داڑو, اور یہ جو تہذیبیں ہیں یہ سب ہماری مشترکہ تہذیبیں ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہم 5000 سال سے مل جل کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہمیں آئندہ 5000 سال تک بھی مل جل رہنے میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن ظاہر ہے یہ چیز آپ کے نیریٹو سے ٹکراتی ہے. اب نیو یارک سے جو ہے وہ 2-4 گوروں کو بلانے کے لیے آپ پورا جو ہے وہ دو قومی تھیوری کا ہی ستیہ ناش مار دیں اور آپ کہیں کہ نہیں جی آج کے بعد تو ہماری ہسٹری 5000 سال پرانی ہے, حالانکہ آپ کی جو پریکٹس ہے ہسٹری پریکٹس کے ساتھ مل کے چلتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہندوؤں کی یا بدھسٹوں کی یا کرسچینٹی کی یا اور دوسری تہذیبوں کے وہاں پہ باقیات تھی, ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کو سیو کرنے میں, ان کو جو ہے پریزنٹیبل بنانے میں اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کرنے میں سوائے مندر توڑنے کے سب سے زیادہ پارٹیشن کے بعد جو جس تعداد میں دنیا میں کہیں مندر ٹوٹے ہیں وہ پاکستان میں ٹوٹے ہیں جگہ جگہ. یعنی کوئی جگہ ایسی تھی ہی نہیں کہ جس میں کوئی مندر یا کوئی گردوارہ یا اس طرح کی کوئی مقدس جگہ نہ ہوئی ہو جس کا تعلق یہی تہذیبیں جو ہیں بدھسٹ ہو گئی یا ہندو تہذیب ہو گئی اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا تھا. تو وہ تو آپ نے سامنے سرکاری پالیسی کے تحت وہ ساری باقیات جو ہیں وہ ایلیمینیٹ کی. یہ ابھی ریسنٹلی ایک خبر سامنے آئی تھی 2-3 مہینے پہلے کہ ایک اندرون پنجاب کہیں ایک مندر جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی, یہ سرحد میں ایک مندر پہ حملہ کیا گیا. تو یہی تو پرابلم ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ ہے کہ جس تہذیب اور تاریخ آپ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی تاریخ ہے, نہ صرف یہ کہ اس پہ اٹیک کیا بلکہ اس کی جو انسانی باقیات تھی جن کو ہم ریلیجس مائنارٹیز کہتے ہیں ان کو بھی فزیکلی اٹیک کیا. ابھی جو 2 ہفتے پہلے جو واقعہ ہوا جہاں لوگوں نے جتھے بنا کے تو ایک گاؤں پہ حملہ کر دیا اور وہاں پہ کرسچینٹی کے جو پیروکار ہیں یا جو بھی فالوور ہیں ویل ویشر ہیں ان کو جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا, ان کے گھروں کو مسمار کرنے کی کوشش کی, تو اس میں آپ یہ محض کہہ لینا صرف 20 سے زیادہ چرچز جو ہیں ان کو ایک ہی رات میں 20 سے زیادہ چرچز اور 80 سے زیادہ جو ہے وہ گھروں کو جو ہے ٹوٹلی ڈسٹرائے کیا گیا اور جو لوگ جو ہے تشدد کیا گیا. تو اب یہ ایک چیز ہے جس کا سب سے بڑا پاکستان کی جو ریاست کی جو فیلیئرز ہیں, اگر 8-10 بڑے بڑے فیلیئرز دیکھے جائیں تو اس میں نمبر 1 فیلیئر جو ہے وہ فیل ٹو پروٹیکٹ اٹس مائنارٹیز, اور ان کو جو ہے پروٹیکشن ان کی اور ان کی سیفٹی میں ناکامی ریاست کی سب سے بڑی ناکامی ہے, جس کو ریاست خود تسلیم نہ کرے لیکن اس کی جو ڈے بائی ڈے ہسٹری اور اس کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ اس میں برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں مندر یا گردوارے تو گر گئے, مسمار ہو گئے, اور جو لوگ تھے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ایک 30% تک پہنچنے والی مائنارٹیز جو ہیں وہ گھٹتے جو ہے وہ 3% تک پہنچی. تو نہ صرف آپ نے ان کی باقیات کو مٹایا بلکہ خود ان کو ایلیمینیٹ کیا, اور اب آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آگے تماشا دیکھیں. تو ان کو کون سا تماشا آپ دکھائیں گے جی؟ آپ ذرا بتائیں, سوائے لاہور میں 1-2 مندروں اور گرجا گھروں کے کہ کون سی ایسی چیز ہے, اور یہ ان کو کیا غلط فہمی ہو گئی کہ ٹورسٹ جو ہے وہ دنیا میں مندر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا گرجا گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ جہاں سے جائیں گے نیو یارک میں کتنے گرجا گھر ہیں اور کتنے مندر ہیں. لوگ جو ہے وہ جو ریلیجس ٹورسٹ ہوتے ہیں, جیسے انڈیا میں جو ہے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہسٹوریکلی جڑی ہوئی ہے
پاکستان کی اس طرح کی ریلیجس سائٹس کے ساتھ، جہاں ان کے مندروں کی باقیات ہیں یا مقدس مقامات ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب آپ ویسٹ میں جا کے دنیا کو اپیل کریں کہ آپ آئیں اور آ کے ہماری جو ہے وہ اس طرح کی ہسٹوریکل باقیات کو دیکھیں، تو پہلے یہ تو پوچھ لیا کریں کہ کوئی باقیات بچی بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر وہ بچی ہیں تو کیا اس قابل آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں کہ ان کو جا کے کوئی وزٹ کرے یا ان کو فوٹوگراف یا ایون پکچر بنانے کے قابل ہو. تو اس حساب سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اب مجھے ایک نئی خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح پاکستان ایک وقت میں جو ہے جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر کے نا، تو اس کو بالکل ایک نئے اینگل پہ 90 ڈگری کے اس کو گھما کے تو لے گئے تھے جی وہابیزم اور سعودی جو نجدی اورینٹڈ اسکول آف تھاٹ ہے اس کے انڈر، اور سعودی عرب سے ایک ملا کو بلا کے بٹھا دیا تھا کہ تم آ کے شریعت کی تشریح کرو تو میں اس کو نافذ کرتا ہوں. بالکل اسی طرح اب کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو آپ لوگوں کا رویہ تھا گزشتہ 75 سال سے رجل پسندانہ ری ایکشنری، یہ کانٹر پروڈکٹیو ہے. تو آپ تھوڑے سے جو ہے وہ اوپن کریں اپنے آپ کو، تو یہ جو تہذیبیں ہیں اور یہ چیزیں ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کے پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ تو چینج کریں. پہلی بات یہ ہے جو دیکھنے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دیکھنے آئیں گے ان کو آپ کی مرضی کے کپڑے پہن کے آنا پڑے گا، جو کہ ٹورسٹ پہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن کے آئیں گے. تو ایک خاتون جو سکرٹ پہن کے آئے گی یا وہ جو شارٹ پہن کے اکثر ٹورسٹ پھرتے ہیں جو کہ وہ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، کوئی بزنس ڈنر پہ نہیں ہوتے کہ 3 پیس پہن کے جو ہے وہ جائیں، ظاہر ہے اس کے لیے اسی طرح کے کپڑے ہوتے ہیں. بلکہ مغرب میں تو بعض جگہوں پہ ہوتے ہی نہیں، لیکن چلیں وہاں یہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ تو ہوں گے. تو آپ کی جو لوگ ہیں وہ جلوس کی شکل میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک گوری چل رہی ہو مال روڈ پہ تو 40 ٹولیاں پیچھے چلتی آ رہی ہوں گی، اپنا کام چھوڑ کے دکانیں بند کر کے موٹر سائیکل پارک کر کے تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. پہلے آپ اپنے مائنڈ سیٹ کی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو جاتے ہیں گردوارے، مندر، مساجد یا گرجا گھر وغیرہ دیکھنے کے لیے، وہ یہ کام دن کو کرتے ہیں، شام کو کہاں جاتے ہیں؟ شام کو ان کو ایک نائٹ لائف چاہیے جس میں کہ ایک فریڈم کے حساب سے جس ملک میں بھی جتنی اس کی گنجائش ہوتی ہے اس میں ریسٹورانٹ ہوں، اس میں جو ہے انٹرٹینمنٹ کے جو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں جس طرح کے اس طرح کی فیسلٹیز ہوں جہاں لوگ بیٹھ کے میوزک سنتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، آرٹ اینڈ کلچر جو ہے جو لوکل ہوتا ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، ڈرامے انجوائے کرتے ہیں، یہ سب چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یا تو آپ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس سے جو ہے یہ بہت بڑا ویلکمنگ قسم کی بات ہے اگر جو بات آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے. آپ جو ہے وہ سچ بات نہیں کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی جو ہے بدھسٹ ہسٹری یا ہندوازم کی ہسٹری کے کوئی آثار آپ نے باقی نہیں چھوڑے ہیں. اس کو جس طریقے سے آپ اسلامائز کر سکتے تھے آپ نے کیا، اور اس میں آپ سکسیسفلی کامیاب ہوئے، مبارک ہو. لیکن اب آپ اس کو الٹا تو نہ کھڑا کریں نا کہ اب جناب نہیں ادھر سے تو چونکہ ہم فیل ہو گئے، مسجد دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تو چلو مندر کے نام پہ ہی آ جائے، $10,000 آ جائے گا. تو دس از ناٹ ہاؤ، اس طرح دنیا جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے. ٹھیک بریسٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا، آپ نے اس میں کہا کہ یہ جو ہے یہ سچ اگر ہو تو یہ ہو اور یہ ہو. اگر یہ سچ ہوتا تو ابھی 2-3 دن پہلے جو ایک خبر یہ آئی کہ پاکستان سے بھی مس یونیورس کے لیے جو ہے وہ ایک کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں، پاکستانی لڑکیاں. انہوں نے ایک ایسا مقابلہ تھا جس میں حصہ لیا 4 سے 5 لڑکیاں، اس میں سے ایک لڑکی جو، تو اس کے اوپر باقاعدہ حکومتی سطح پر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نوٹس لیا گیا. باقاعدہ یہ کہا گیا وہ بھائی یہ ایک ہنگامہ ہو گیا، یہ کس نے کہہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے سازش، اور یہ لڑکیاں کس کے کہنے پر، وہ کون ہے جو جس نے یہ سب کیا اور وہاں تک پہنچی. اگر یہ درست ہوتا تو آپ تو ایک ایسا مقابلہ جس میں پوری دنیا کے کنٹریز حصہ لیتے ہیں اس کے اوپر اتنا ہنگامہ ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی پھر بات کی، ورنہ وہ نہ ہوتا. نہیں، یہی مثال آپ دیکھ لیں کہ اس مائنڈ سیٹ کی موجودگی میں آپ کو وزٹ کرنے کے لیے کون آئے گا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگ پوری لائف کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں.
وہ بے شک اس کسی کی زیادہ دلچسپی مذہبی مقدس مقام پہ ہے، کسی کی زیادہ دلچسپی آرٹ اور کلچر میں ہے، کسی کی زیادہ دلچسپی جو ہے وہ پہاڑوں اور ندیوں نالوں سے ہے، وہ ان کا اپنا اپنا فوکس ہے. لیکن مجموعی طور پہ لوگ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ پورے ملک کا جو لائف سٹائل ہے، جو سیٹنگ ہے، اس کو دیکھ کے جاتے ہیں کہ وہ ہم نے 24 گھنٹے مندر میں تو نہیں بیٹھنا ہے نا. تو یہ جو چیز ہے اگر یہ کریں ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے ماضی پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اس پہ فخر کرے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے. سعودیوں نے جو ہے آپ کو بار بار اس بات کا احساس دلایا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ وطنوں اور قوموں کے نام پہ چلتی ہے، وہ مذہبوں کے نام پہ نہیں چلتی. سعودی عرب جو بھی ڈیسیجن کرتا ہے معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ یا ریلیجسلی، وہ اپنے مفادات اور اس دھرتی جو اس کی ہے وطن اور وہ جو ملک ہے اس کے سامنے رکھ کے کرتا ہے. اس کو اس طرح کے ڈیسیجن کرتے وقت اس کے ذہن میں کہیں پاکستان نہیں ہوتا کسی گوشے میں کہ ہم نے یہ ڈیسیجن کیا تو اس سے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا. تو اسی طرح پاکستان جو ہے اس کو پہلے اپنی سمت درست کرنی پڑے گی، وہ اپنی ماضی کو وہ سمجھے جو کہ اس کا ماضی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن علاقوں میں پاکستان آباد ہے یہاں کی 5000 سالہ پرانی تاریخ ہے، لیکن ایز وی اسپیک یہ تاریخ جو ہے یا تو بڑے پیمانے پہ یہ بھارت کی یا انڈیا کی جو انڈین سب کنٹیننٹ کی تاریخ ہے، یا چھوٹے پیمانے پہ یہ سندھ کی تاریخ ہے یا تہذیب ہے، یہ بلوچستان کی تہذیب ہے یا تاریخ ہے، پختونخوا کی تہذیب اور کلچر ہے، پنجاب کا کلچر ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ کوئی پاکستان کی تہذیب ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کلیکٹیولی موجود نہیں ہے، چونکہ یہ لوکل سطح پہ موجود چیزیں ہیں جو لوکل کلچر اور تاریخ کو جو اب ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ کو آپ نے آفیشیلی جو عربوں کی تاریخ سے جوڑا تھا، عربوں نے اس کو توڑ دیا. تو اب آپ جا کے واپس جوڑیں جہاں سے آپ نے توڑا تھا، اور وہ ہے 1947 کا پوائنٹ جہاں پہ آپ نے انڈیا کے ساتھ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ توڑا تھا. تو آج اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی دو قومی نظریہ تو کوئی چیز نہیں، ہماری تو 5000 سالہ پرانی جو ہے وہ تاریخ ہے اور ہم بدھزم اور ہندوازم کی تہذیب کے وارث ہیں، تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے پھر ایک ٹورسٹ ہی نہیں، آپ کو بے شمار اور دوسری برکات جو ہیں دنیا کی وہ بھی ملیں گی. مثلا آپ یہ جو جنگ و جدل خون خرابے پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، فوجیں دوڑا رہے ہیں، یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اصل پرابلم ہی آپ کا ختم ہو گیا کہ ہم کوئی علیحدہ اور کوئی چوزن قسم کی اسپیسیفکلی سلیکٹڈ قسم کی کوئی نیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کر کے اس زمین پہ بھیجی ہے، اس لیے ہم بندوقیں لے کے تو جو ہے وہ تیار ہیں تاکہ اپنا فریضہ سر انجام دیں. تو یہ اس کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس پہ آگے بھی کچھ کرتے ہیں. لیکن جو تقریر ہمارے حکمران طبقات نیو یارک میں کرتے ہیں یا یونائٹڈ نیشن میں کرتے ہیں یا کسی انٹرنیشنل فورم پہ کرتے ہیں، وہ تقریر جو ہے وہ کبھی آپ کو پاکستان کے اندر سنائی نہیں دے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام سے یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری تاریخ 5000 سالہ پرانی ہے. ٹھیک، بالکل درست فرمایا ورشد صاحب. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا سر کہ یہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اگر یہ بات ہے تو جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بارڈر کھول دیں. اگر کچھ نہیں کیا تو پھر یہ کس حد تک سچ ہے، یہ بھی اس میں ایک نہیں دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا کہ اگر یہ بات ختم ہو جاتی ہے جب کہ جی پھر تو ہم کوئی الگ کام ہے نہیں، ہم بھی اسی تہذیب اور اسی تمدن کے پیروکار ہیں اور وارث ہیں، تو پھر انڈیا کے ساتھ تو بارڈر بند کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. پھر تو یہ سارا خطہ مال و مال ہے انہی چیزوں سے، بنیادی طور پہ جو ہے وہ بدھزم سے، اس کے بعد ہندوازم، جین میتھ، یہ جتنے بھی وہاں پہ مذاہب، ایون کرسچینٹی، یہ سب کی ان کی تہذیب و تمدن کا گہوارہ آپ سمجھ لیں، وہ پورا سب انڈین جو ہے سب کنٹیننٹ ہے. اور ایک ٹورسٹ آئے گا تو ایک ٹورسٹ آ کے اگر لاہور ایئرپورٹ سے اترتا ہے تو اس کو یہ فیسلٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ واگا سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے تو اس طرف بھی جا کے اپنا کوئی گردوارہ یا مندر وزٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے اور واپس آئے، انسانوں کی طرح بارڈر کراس کرے،
کوئی راستے میں بندوق اس کی کانپٹی پہ رکھ کے تو اس کی تلاشی لینے والا نہ ہو، تو ظاہر ہے بر صغیر ایک مختلف شکل بن سکتی ہے. لیکن ایک چیز پہ آپ کو یہ سپیچ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ اگر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات نہیں، چونکہ اس سپیچ کا جو باقی حصہ ہے جو ہم یہاں ڈسکس کر ہی نہیں رہے، وہ تو سراسر جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں اور انڈیا نے رسپانس نہیں کیا. لیکن اگر یہ پارٹ جو ہے یہ گندھارا اور یہ بدھزم اور ہندوازم کی یہی اگر سچ ہے تو یہ تو پھر بہت زبردست خبر ہے، اس کو آپ پھیلائیں اور دنیا کو دعوت دیں تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں کہ آپ کتنے ایک بدھزم اور ہندوازم کے وارث ہیں، اور پاکستان میں کتنے ایک بدھسٹ اور ہندو جو ہے وہ اپنے وہ مقدس لباس پہن کے تو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ورشد صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو، شکریہ.